हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद उमर चीमा के हमरा। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई है वो तरमीम क्यों की गई है, किन किन शिकों में तरमीम की गई है, और सबसे अहम बात ये कि ये तरमीम जब मौजूदा असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने जा रही है इसी दौरान क्यों की गई है, इस पर किसी किस्म की बहस हुई है या नहीं हुई, ये तमाम बातें आज करेंगे। उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, तरामीम आपने देखी हैं, मैं चाहूँगा कि पहले आप तरामीम बताएं कौन कौन सी तरामीम है, फिर हम एक एक करके उसके ऊपर डिस्कस कर लें। जी शायद मेरा ख्याल है कि अगर आप इजाज़त दें इस टाइम आप एंकर हैं, ठीक है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो इस नहीं, तरह आप भी शरीक एंकर हैं और आज आप बहुत हंस रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि आप माशाल्लाह आप 46 साल के हो गए। कल आपकी जो सालगिरह हुई है और आज आपका 47वें साल का पहला दिन है, तो आपको जन्मदिन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू शाही। तो आपने यानी कि मैं हंसता आप मुझे नहीं देख सकते, नहीं, मैं जा रहा हूँ कि आपने मुझे रियलाइज़ कराया कि आप कितने बड़े हो गए तो शायद ये इट्स अ बिगनिंग ऑफ एन एंड। जी जी, तो ऑफ कोर्स। हाँ, ऑफ कोर्स नहीं कहते हैं अल्लाह खैर करे तो अच्छा एजाज, मेरा ख्याल है कि जो है ना हम जो तरमीम आपकी इजाज़त के साथ जी जी प्लीज़, कि तरमीम जो हैं हम उनको डिस्कस कर लें और उनके साथ ही हम उन पर तबसरा करते ठीक हैं, है, ठीक है। बजाय इसके कि वो लोगों को भूल जाए कि हमने क्या बात की थी क्या नहीं की थी। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जिस सेनेट ने आज पास किया है उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ा, और कुछ लोगों ने तो इसका इजहार भी किया, जिस तरह वो जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा मेरी कोई 2-3 लोगों से बात भी हुई, मुझे कोई रहनुमाई चाहिए थी, कोई 1-2 जो क्लासेज हैं जो तरमीम हुई हैं मैं चाह रहा था कि इनको पूछूं। तो उन्होंने भी कहा जी कि हमने सुबह देखा है और बाद में उसके बाद हमने नहीं देखा। तो एक तो ये है कि जो ओवरऑल इसका एक जिस्ट है वो ये है कि आर्मी को सियासत से दूर करने की कोशिश की गई है। जो रिटायर्ड जो लोग हैं ज़्यादातर उन पर फोकस है, यानी कि रिटायर्ड लोगों को सियासत से दूर करने की कोशिश की गई। अच्छा, और हाजिर सर्विस को तो ज़रूरत नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी नहीं, वो जो है नहीं कि वो इतनी पब्लिक नहीं होती चीज़ें, अच्छा, तो ये चीज़ें नहीं वो वैसे भी वो सियासत में कौन सा हिस्सा लेते हैं। हाँ। तो एजाज, वो जो रिटायर्ड आर्मी वाले हैं ना उनकी जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, तो उसके आजकल प्रेसिडेंट हैं जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब। तो मेरी उनसे भी बात हुई, मैंने कहा जी कि कोई तरमीम हुई हैं तो आपने देखी? उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं आइडिया कि कोई तरमीम हुई है। तो मैंने कहा जी कि वो जो आपका ट्विटर हैंडल है वेरीफाइड है पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उसने तो रिजेक्ट कर दिए तरमीम। उन्होंने कहा जी कि ये इसको हम रिजेक्ट भी करते हैं और कंडेम भी करते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, एक तनाज़ा अभी चल रहा है, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का भी एक तनाज़ा चल रहा हाँ, है। यानी कि वो जो है ना उसी जो रिजेक्ट की गई है ना, ये एक दूसरा ग्रुप है। कहते हैं कि जनरल अमजद शुएब थे ना, वो इसके प्रेसिडेंट थे, जो गलबन आजकल बैरून मुल्क गए हैं या वो मौजूद नहीं अगर है। मुझे इजाज़त दें तो मैं जी प्लीज़। हाँ, वो ये है कि असल में जो जनरल अमजद शुएब है ना, उनका टेन्योर था 3 साल का है, जो भी होता है प्रेसिडेंट उसका 3 साल का टेन्योर होता है। तो वो था जब हाइब्रिड रिजीम का आगाज़ हुआ था 2018 में, तो तब से लेके 2021 तक वो रहे, और जब वो नहीं रहे तो उसके बाद जो है वो नो कॉन्फिडेंस हो गई। तो खैर वो तब से वो सदर नहीं है, यानी कि 2021 से ऑनवर्ड वो सदर नहीं है। अभी जो उनके एक सरप्रस्त हैं शुरू से या काफ़ी देर से, वो जनरल चिश्ती हैं। तो जनरल चिश्ती आजकल अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, कोई हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, कोई पेस मेकर वगैरह डला है। तो लेकिन ये जो है ना ट्विटर हैंडल इस टाइम जो मुझे उनकी बातों से पता चला, जनरल अब्दुल क़य्यूम की बातों से, वो ये चला कि ट्विटर हैंडल जो है ना वो हाईजैक हुआ है। ठीक कि ये पुराने वाले जो है ना, पुराना ग्रुप जो है, ठीक है, जो बागी ग्रुप है, ठीक है, वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। और एक और बंदे से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा जी कि उनमें से भी आगे ये जो अदील राजा है वो इस ट्विटर हैंडल जो है ना उस पर उसका कंट्रोल है, ठीक है, वो लिए फिर रहा साथ। अच्छा, मैं फिर उसके बाद ना ट्विटर हैंडल पे जो ट्वीट्स है वो भी देख रहा था, तो जो वो ट्विटर हैंडल ने पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पेस जिसका इख्तिसार में एब्रीवेशन है, तो उसने बहुत सारे जो रीट्वीट है ना वो अदील राजा के ट्वीट्स को भी, आदिल राजा के ट्वीट्स को भी रीट्वीट किया हुआ था, और कई जगह पे उसके ट्वीट पे के ऊपर उसने कमेंट किया हुआ था। तो अब ये है कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का मौक़िफ़ है। तो जनरल क़य्यूम साहब का मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि मुझे अभी तरमीम का भी नहीं आइडिया, और मैंने
ابھی وہ ایک غیر کیا کہتے ہیں ان اپوزڈ منتخب ہو گئے ہیں، بلا مخالفت وہ منتخب ہو گئے ہیں جو ایکس سروس مین سوسائٹی کے بلا مقابلہ صدر، ہاں بلا مقابلہ. تو لیکن انہوں نے جو ٹیک اوور کرنا ہے باقاعدہ وہ اگست میں جا کے کرنا ہے، یعنی کہ ابھی انہوں نے نہیں کیا تو ٹویٹر ہینڈل جو ہے نا وہ لاوارث ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس پہ جو بھی چل رہا ہے وہ جو ایک اس ٹائم آپ اسٹیبلشمنٹ تردید جاری کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ اس کے جو ہے جنرل قیوم اس کے ذمہ دار نہیں ہے جو نئے ہیں، اور پرانے جو ہیں وہ ویسے 2021 سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آگے میرے خیال ترمیم پہ بات شروع کریں. جی کر لیں آپ. آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ پہلے مجھے بتا دیں. نہیں آپ کریں پھر میں رستے میں. اچھا، یعنی کہ نہیں کوئی پھر بھی جو ہے یعنی کہ آپ نہیں آپ کریں بسم اللہ. ایک کو ہوتا ہے ورڈ آف وزڈم یا کوئی ایک برکت پڑ جاتی ہے. اب بسم اللہ. تو اعزاز یہ پہلی جو ترمیم ہوئی ہیں بلکہ یہ ہے کہ اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ دو جو سیکشن ہے، ایک 26A ہے اور ایک 26B ہے. تو میں آج آرمی ایکٹ بھی پڑھ رہا تھا کہ یہ پتہ چلے کہ یہ 26A اور 26B تو آیا ہے، تو پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ 26 کیا ہے. تو جو آرٹیکل 26 ہے ان کا، سیکشن 26 جو ہے آرمی ایکٹ کا، وہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایک بدنیتی کے ساتھ کوئی پاس ورڈ، کوئی کوڈ ورڈ آرمی کا یا کوئی اور اس طرح کے اشارے ہوتے ہیں، یعنی کہ کاؤنٹر سائن وغیرہ، وہ اگر آپ کسی کو کنوے کرتے ہیں یا ان کو پبلک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ سزا تھی کہ کورٹ مارشل ہوگا. اب آگے اس کی ایکسٹینشن آ گئی، یعنی کہ بیسیکلی یہ انفارمیشن کے ریلیٹڈ ہے کہ جو ڈیل کر رہا ہے معلومات کے حوالے سے. تو پہلے جو ہے وہ بالکل پیورلی ایک ملٹری کے بارے میں تھا کہ جو ایک ملٹری سائنز ہیں، کوئی پاسورڈ وغیرہ ہے، یعنی کہ اس کے حوالے سے. اب جو 26A ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی انفارمیشن یعنی جو سیکرٹ ہی نہ ہو، سیکرٹ بھی ہے اور ان آتھورائزڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، ان آتھورائزڈ اگر آپ کسی کو کنوے کرتے ہیں اور پتہ چل گیا تو آپ کی جو ہے نا وہ سختی آئے گی اور اس میں آپ کو 5 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. شاہ جی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے نا، آپ سمجھیں کہ اس کے ساتھ اب یہ لگا دیا گیا ہے کہ اس کا بہت یعنی کہ ایک سیکرٹ کی تو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا کہ فلاں چیز جو ہے سیکرٹ ہے، تو آپ نے اگر آپ کچھ رازوں کی امین ہے تو آپ نہیں بات کر سکتے. ادھر یہ ہے کہ ان آتھورائزڈ انفارمیشن، فار ایگزامپل کہ آپ جو ہے کرنل اعزاز ہیں اور آپ نے کوئی آرمی چیف کی کوئی میٹنگ اٹینڈ کی ہے، یعنی وہ بے شک اوور آل ایک دربار ہو، اور آپ وہ بھی آ کے آپ اتھورائز نہیں ہیں. ادھر اتھورائز کون ہے؟ جو ایک عام طور پہ ہوتا ہے وہ ISPR ہے، اور ISPR میں DG ISPR ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ ادھر ادھر کو بات باہر نکالے گا، لیک کرے گا اور اس کا پتہ چل جائے گا تو اس کو 5 سال سزا ہے. یہ 26A سیکشن جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ 26B جو ہے، ہاں 26B جو ہے، 26B جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد، تو وہ آپ کی ریٹائرمنٹ ہو، آپ کو بے شک کورٹ مارشل بھی کر دیا جائے، یعنی کہ وہ بھی اگر آپ کورٹ مارشل بھی ہوئے ہیں، کسی وجہ سے آپ کو نکال دیا گیا یا آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور 2 سال تک آپ نے کسی چیز میں حصہ لیا، کوئی سیاسی سرگرمی میں. سیاسی سرگرمی میں ضروری نہیں مطلب کہ آپ نے الیکشن ہی لڑنا ہے. سیاسی سرگرمی میں مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو پولیٹیکل پوزیشن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی مظاہرے میں شرکت کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی بھی ایکٹیویٹی میں اگر آپ ملوث پائے گئے، آپ کی نظر آ گئے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو 5 سال سزا ہوگی. نہیں عمر، اس میں ایک اور چیز جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ، سوری یہ ایک اور چیز انٹرسٹنگ یہ ہے عمر اس میں کہ اسی شک میں آگے جا کے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کسی حساس ادارے میں رہے ہیں، شاہ جی وہ آگے ہے نا، وہ آگے ہے. بول لوں اب، ہاں نہیں میں بول لوں نا، نہیں وہ ایک چیز جو ہے یعنی کہ میں اس کو ذرا کمپلیٹ کر لوں نا. اس میں 5 سال کہہ رہا تھا، یعنی کہ 2 سال کی میں وہی کمپلیٹ کرنے لگا تھا آپ کی بات. اس میں اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی حساس ادارے میں رہا ہے، یعنی کہ وہ انٹیلیجنس میں رہا ہے یا اور کسی حساس ادارے میں رہا ہے ود ان دی ملٹری، تو وہ 5 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکے گا. اب یہ شک پڑھ کے نا مجھے یہ لگا ہے کہ جس طرح جنرل فیض حمید صاحب پر پابندی لگ گئی ہے کہ 5 سال تک تو وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے. ویسے بائی دا وے جنرل فیض حمید صاحب پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن اعلان سے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے نا، بندہ کہتا ہے جی کہ میں تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے جو ہے نا چکوال کے لوگوں نے بہت زیادہ مجبور کر دیا اب کہ میرا جینا حرام کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ کو سیاست میں آنا. اور اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی، یعنی کہ 5 سال سے پہلے آپ نے سیاست میں حصہ لیا تو 2 سال آپ کو قید بھی ہوگی.
ویسے بائی دا وے آئی بلیو کہ یہ کسی ایک پرسن کے لیے نہیں بنی ہوئی یہ لا نہیں بنایا گیا, یہ لا بیسیکلی بنایا گیا ہے پوری آرمی کے لیے, اور آرمی کے اندر جو حساس مقامات پر تعینات ہیں, اور پرٹیکولرلی میرے خیال میں انٹیلیجنس کے لوگوں کے لیے مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ یہ بہت سارے رازوں کے امین ہوتے ہیں جو انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. تو اپیرنٹلی اعزاز لیکن یہ ہے کہ جو حساسیت ہے نا اس کا طے بھی آرمی چیف نے کرنا ہے, پوری فوج ہی حساس ہے. آپ کوئی لیٹ سے کہ وزیرستان آپریشن میں تھے تو وہ بھی آپ نے ایک بڑی ایک سینسٹیو جگہ تھی, تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پیچھے یہی رہ جائے گا کہ اگر کوئی ہو سکتا ہے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن میں ہو, کوئی NLC میں ہو, تو وہ حساس نہ آئے. لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ جو بلڈنگ بنا رہے تھے وہ بھی بڑی حساس تن سی بات تھی, لہٰذا یہ بھی, لہٰذا وہ ایک سبجیکٹ ٹو انٹرپریشن ہے. وہ تشریح جو ہے وہ حاکم وقت کرے گا, یعنی کہ ان کے کیس میں سپہ سالار کریں گے کہ کون حساس جگہ, سپہ سالار اعلیٰ, ہاں سپہ سالار. تو یہ ہو گیا, آگے چلیں پھر. جی آگے چلیں. آگے ہے کہ آرٹیکل جو سیکشن 55A ہے, ٹھیک ہے. اچھا اعزاز, جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اچھا اس سے پہلے جو یہ صرف جو ہے نا سیکشن 55 تھا, ABC کو نہیں تھے. جو 55 تھا نا وہ آپ کا ایک آپ کہہ لیں کہ اوور آل کنڈکٹ پہ تھا, کہ کوئی جیسے نا کنڈکٹ ان بیکمنگ نہیں ہونا چاہیے, جو کہ آپ سمجھیں کہ ایک لحاظ سے بڑا مبہم بھی تھا اور اس کو کسی جگہ پر استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, یا کوئی بندہ اس کا بینیفٹ بھی لے سکتا تھا, جی کہ میں نے کوئی ایسا کوئی آرمی کے لیے کوئی ڈسٹریبیوٹ نہیں میں لے کر آیا, یا میرا اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہیں آ رہا تھا. اب جو انہوں نے کوئی نئے سیکشن ایڈ کیے ہیں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ کانفلکٹ ہے بھی کیا, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے آپ نے آرمی میں تھے اور آپ نے 5 سال بعد آرمی چھوڑنے کے 5 سال تک آپ کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی ایسی ملازمت نہیں کر سکتے, کوئی ایسی کنسلٹیشن نہیں کر سکتے, یا کوئی اور ایسی انگیجمنٹ نہیں کر سکتے کہ جس میں آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو. اب کنفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے کہ ادھر کوئی ایسا کام ہو کہ جس کا کنفلکٹ ہو, یا آپ کہہ لیں کہ جو فوج کے ادارے سے کنفلکٹ ہو, جو نہیں کنفلکٹ کو بھی ہم نے واضح کرنا ہے نا کہ کنفلکٹ کیا ہے, کہ کوئی کمپیٹیٹر ہو, فار ایگزامپل کہ کوئی رائیول ہے, فار ایگزامپل کہ آپ DHA میں تھے, ٹھیک ہے, تو آپ نے آخری دنوں میں ادھر سرو کیا ہے, تو آپ جو ہے بیریئر ٹون میں نہیں جا سکتے. نہیں میرے خیال میں اس کا نہیں ہے اس کے اوپر تعلق, یہ فوج کے مفادات کا ہے. اس میں مثال کے طور ہوتا یہ تھا کہ ہمارے بہت سارے فوجی افسران ہیں وہ بیرون ملک ملازمت کر لیتے تھے. ہم نے دیکھا کہ جب وار آن ٹیرر چل رہی تھی تو بہت سے ریٹائرڈ فوجی اور انٹیلیجنس کے حکام وہ جا کے مختلف فورن کنٹریز کے جا کے بھرتی ہو جاتے تھے اور وہاں پر انٹیلیجنس کا کام بھی کرتے رہے, وہاں پر فوج اور سیکیورٹی کا کام بھی کرتے رہے, اور وہ فورن کنٹریز کو وہ سروسز دے رہے تھے. اور وہ جو فورن کنٹریز تھیں وہ سروسز ان کی استعمال کس کے خلاف کر رہی تھی, پاکستان کے خلاف, ان ون وے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ اس کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی کہ آپ جو ہے لیٹ سے کہ آپ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن میں, ٹھیک, اب کوئی ایک اور ہے کوئی کنسٹرکشن کی کمپنی, ٹھیک ہے, تو یہ ادھر بھی لگ سکتا ہے. اصل میں یعنی کہ وہ یہ آگے جی کہ فوج یا اس کا کوئی ایفیلیٹ ادارہ, ملحقہ ادارہ, اس کے مفادات کا جہاں پر ٹکراؤ ہو. ہاں, مفادات کا ٹکراؤ جو ہے وہ صرف کوئی آپ کا سیکیورٹی لیول پہ نہیں ہے, جی ٹھیک بات, وہ جو ہے وہ مالی معاملات میں بھی آ سکتا ہے, بلکہ سب سے زیادہ کاروباری معاملات میں بھی آ سکتا ہے. لیکن شاید یہ اس میں ایک لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. وہ خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ کو اجازت مل گئی, آرمی چیف جو ہے آپ کو اجازت دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ صرف ایک بندہ آپ کو اجازت دے سکتا ہے, وہ آرمی چیف دے سکتے ہیں. اگر آرمی چیف کو لگا آپ نے قائل کر لیا کہ کانفلکٹ نہیں ہے, یا اگر میں کہیں ہوں تو کوئی مشن بھی ہے, اس میں کوئی فائدہ ہی ہو سکتا ہے فوج کا, یا کوئی لیٹ سے کہ ریل شریف ٹائپ جو ہے, یعنی کہ کوئی اور کوئی کسی آرمی چیف کا کوئی اس طرح کا کوئی باہر کا کوئی نوکری لگ جاتی ہے, تو آپ بتاتے ہیں جی کہ نہیں وہ ہمسایہ ملک ہیں یا برادر ملک ہیں, تو آپ ان کو کنونس کر لیتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اصل میں آرمی چیف کو قائل کرنا ہے کہ اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ قائل نہیں کر سکے اور آپ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ 2 سال سزا ہے اور 5 لاکھ جرمانہ ہے, ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں. اچھا شک بی پڑھے نا, 55B جو الیکٹرانک کرائمز میں آ جاتی ہے, وہ بتائیں وہ کیا ہے. تو شاہی آپ یہ سمجھیں کہ جو پیکا ہے نا, پاکستان آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, پیکا, وہ پہلے
چونکہ سولین سائڈ پہ تھا، اب اگر کوئی فوجی اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو اس کی جورسڈکشن کا ایشو بن جاتا تھا کہ اس نے کدھر اس کو ٹرائی کرنا ہے، تو انہوں نے اس کو آرمی ایکٹ کا ایک طرح سے حصہ بنا لیا ہے، یعنی کہ اس کے خلاف کارروائی ایف آئی اے نہیں کرے گی، ہاں وہ خود فوج کہ اگر یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے حال جو بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کا مقصد ان کو جو ایک انہوں نے ذات اور بات واضح کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حاضر سروس کے لیے نہیں ہے، آرمی ایکٹ کی یہ جو چیز ہے اس میں ہے کہ اینی پرسن ہو از آر ہیز بین سبجیکٹڈ ٹو دا آرمی ایکٹ، کہ جو ابھی یعنی کہ جو جس پہ ڈائریکٹ آرمی ایکٹ لگ رہا ہے یا پہلے لگتا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں، تو اگر وہ کوئی کسی طرح سے آرمڈ فورسز کو ریڈیکیول کرتے ہیں، ان کے جو تشخص ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسکینڈلائز کرتے ہیں، یعنی جو بھی ہے یعنی کہ وہ ایک ریڈیکیول میں ہی آ جائے گا ساری چیزیں، تو یہ جو ہے ان پر جو ہے ان کو وہی سزا ہوگی جو کہ پیکا میں سولین کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن کرے گا آرمی ایکٹ کے تحت، یعنی کہ ان کو آرمی کوڈ جو ہے ملٹری کوڈ جو ہے اس میں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے آگے سیکشن سی بھی ہے 55C، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ تقریباً وہی چیز ہے کہ بھئی جو ریڈیکیول کرتا ہے، اسکینڈلائز کرتا ہے، فوج کو جو بدنام کرتا ہے، کوئی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی طریقے سے یعنی کہ فوج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کو یہ جو ہے اس میں 2 سال سزا اور جرمانہ اور دونوں چیزیں یعنی کہ یہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا جنرل ہارون اسلم وغیرہ ان پر بھی ایک طرح سے یہ قدغن لگ جائے گی، کہ کیونکہ یہ جو ٹویٹ وغیرہ کافی کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال ہے کہ اوور آل جو ایک آرمی کی پریزنٹ لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ نہیں اس میں ایک ابہام ہے کہ یہ جو ہے نا شک جو آرمی ایکٹ میں سیکشن 55C ہے، اس میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ اس کا اطلاق پاکستان ملٹری ایکٹ کے تحت سولینز کے اوپر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر اس کے تحت اگر آپ سولین کو بھی پکڑ لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی خطرناک شک ہے۔ آئی وش کہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے ڈیبیٹ کیا گیا ہوتا تو شاید اس طرح نہ ہوتا، اور میں حیران ہوں، حیرت ہے ہمارے سینیٹرز پر بھی جنہوں نے جناب انگوٹھا فوری طور پہ لگا دیا اور کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، نہ کوئی بات چیت ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ یہ شاہ جی آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے، اور واقعی یعنی کہ یہ ایک ہے کہ اس میں یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ یہ اس میں آرمی کا ذکر نہیں ہے صرف، یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ آرمی کو ٹارگٹ کرنے والوں کے حوالے سے، اور آپ کو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ سولین ہے یا وہ فوجی ہے۔ اچھا، آپ کو یہ یاد ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک قانون پیش کیا گیا تھا کہ جی یہ جو ہے نا کہ آپ کو سزا ہوگی، کم و بیش یہی قانون تھا، الگ سے بل کے طور پر پیش کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر بڑا شور مچا تھا۔ اب یہی جو سیکشن ہے اب وہ پاکستان ملٹری ایکٹ میں لگا دی گئی ہے۔ خیر آگے چلیں، اور تجویز اور بتائیں کون کون سی شکیں ہیں جو اور شاہ جی جو ہے وہ جو سیکشن 176 ہے 176، اچھا وہ اوور آل جو ہے نا براڈلی وہ یہ ہے کہ جو ایک فیڈرل گورنمنٹ رولز بناتی ہے فار دا پرپز آف جو ہے یعنی کہ اس ایکٹ کو پر عمل کرانے کے لیے، یعنی کہ جو رول ہیں، جیسا کہ جو 176A ہے، ایک تو یہ ہے کہ جیسے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہے وہ کیسے ہوں گی، یہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ وہ کیسے ہوگی، ری اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی، یہ جو جنرل باجوہ کا جب کیس آیا تھا وہ بھی 176 کے تحت جو ہے وہ ڈیل ہو رہا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ تو ہے جو 176A ہے جو شک ہے، یہ تو ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیشن بنائے گی، ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ڈسپلن کے ایشوز ہیں، ریکروٹمنٹ کے، ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس، رینک وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ جو اس میں چیز ایڈ ہوئی ہے وہ AA ہوگی ایڈ، یعنی کہ پہلے 176A تھا، اب AA، ہاں اب جو ہے نا AA ہے، یعنی کہ پہلے الفا تھا اب ڈبل الفا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ آگے آرمی چیف کے پاس آ گئے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کوئی اس ایکٹ کو مؤثر طریقے سے جو ہے عمل درآمد کرانے کے حوالے سے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کوئی بنانے پڑیں گے تو وہ بنائیں گے اور ہدایات جاری کریں گے، یہ ہے، یعنی کہ یہ جو اس میں نئی چیز ایڈ ہوئی ہے یہ تو ہے 176AA۔ آگے جو ہے ایک
جو 176C جو ہے وہ ایڈ ہوئی ہے کہ جس میں آرمی چیف جو ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی پاور جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے کسی اور کو، may delegate any of his powers and functions. جی ایسے ہی ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اچھا اس میں 176 ہے نا، اس کو میں ذرا سادہ لفظوں میں بیان کر دوں. اس 176 میں جو ترمیم ایک کی گئی ہے اس کے مطابق اب کسی بھی آرمی افسر بشمول آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر تعیناتی، دوبارہ تعیناتی اور توسیع کے الفاظ کے ساتھ اب ریٹینشن یعنی عہدہ پر برقرار رکھنے کا لفظ بھی شامل کر دیا گیا ہے، ریٹینشن کا لفظ بھی شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ آرمی چیف اب اس نئے ایکٹ کے مطابق قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کی ہدایات جاری کر سکے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے نہیں سمجھ لگی. یعنی کہ آرمی چیف کسی بھی جو آفسر ہے اس کو ریٹین کرنے کا اختیار رکھتا ہے. نہیں، آرمی چیف اپنے آپ کو بھی ریٹین کرنے کا رکھتا ہے. اب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق تو یہ آیا ہے 176 کے تحت. اچھا یہ اعزاز، مجھے اس جو بھی ترامیم ہوئی ہیں نا، سب سے زیادہ جو میرے ذہن میں ایک ابہام رہ گیا ہے وہ یہ 176AA کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ یہ کیا، ایک تو یہ ہے کہ جب اوپر میں نے اسی لیے جو 176A ہے وہ بھی پڑھ کے سنایا ہے کہ یعنی کہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے، ری اپوائنٹمنٹ ہے، ایکسٹینشن ہے، ریٹائرمنٹ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی، وہ تو اس میں ہے. تو اب یہ ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے ایک لیٹ سے کہ کوئی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے تو آپ نے اس کو ایکسٹینشن دینی ہے سال کے لیے، تو عین ممکن ہے کہ اب یہ اختیار جو ہے کہیں آرمی چیف کے پاس نہ آ گیا ہو. لیکن اس پہ ابہام ہے. لیکن ایک اور شک میں عمر چیمہ صاحب آپ کو پڑھ دوں. شک 18 کا ایک امینڈمنٹ ہے، اس میں تحت فیڈرل گورنمنٹ کو آرمی چیف کی مشاورت سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو وہ 60 سال تک کی عمر تک ملازمت پر برقرار رکھ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آرمی چیف کی مشاورت ہونا بہت ضروری ہے. لیکن چیمہ صاحب اس میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں نا، وہ دو چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم نے قوانین پڑھے ہیں، ویسے سارے ہی اہم ہیں لیکن دو چیزیں جو بڑی اہم ہیں وہ یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ پاک فوج اور اس کے ذخائر کی نشوونما کریں گے، جبکہ فوج پر کمانڈ اینڈ کنٹرول وفاقی حکومت کا اختیار ہوگا. آرمی چیف انتظامی معاملات دیکھیں گے. یہ بہت اہم بات ہے کہ آرمی چیف کو جو آرمی کا مکمل انتظامی اختیار دے دیا گیا ہے، یعنی کہ ود ان دی آرمی. یہ کون سی ہے؟ یہ اسی کے اندر امینڈ کی گئی ہے. یہ سیکشن میرے خیال میں 18 ہی ہے، یہ اسی میں دی گئی ہے. اور پھر آگے یہ بھی سن لیجئے کہ صدر مملکت پاک فوج میں کمیشن دیں گے، مگر کسی بھی غیر ملکی شہریت رکھنے والے، دوہری شہریت رکھنے والے یا 18 سال سے کم عمر شہری کو پاک فوج میں کمیشن نہیں ملے گا. یعنی کہ جس کے پاس دوہری شہریت ہوگی یا وہ 18 سال سے کم عمر ہوگا اس کو پاک فوج میں کمیشن نہیں ملے گا. تو یہ جو دوہری شہریت کا معاملہ تھا اس کو بھی اس میں حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اچھا وہ بھی ہے، یعنی کہ وہ ایک دو اور بھی چیزیں تھیں کہ جس میں نیشنل کوئی اس طرح کا تھا نا، کوئی میرے خیال میں عمر جو اوور آل ہے نا، اب سینٹ نے تو اسے منظوری دے دی ہے، اب یہ جائے گا قومی اسمبلی میں جائے گا. قومی اسمبلی میں بھی مجھے جو لگ رہا ہے، مجھے تو یہ لگ رہی ہے کہ جس طرح سینیٹرز نے بغیر پڑھے اس کو بغیر ڈیبیٹ کیے اس کو پاس کر دیا ہے، مجھے لگتا ہی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بھی اس کو بغیر پڑھے بغیر جو قومی ترقی کے حوالے سے، نیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کہ جو پاکستان آرمی ہے وہ کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز میں جو جس کا گورنمنٹ ان کو جس میں انوالو کرنا چاہے تو وہ ان میں حصہ لے سکتے ہیں. نیشنل ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ ہوں گے یا ایڈوانسمنٹ آف نیشنل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے، یہ جو ابھی زراعت پہ انیشیٹو ہے، یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اس میں ان کے رول کو لیگلائز کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن عمر میں اگین آئی ول ریپیٹ کہ جس طرح سینٹ نے بغیر ڈیبیٹ کیے بغیر پڑھے اس کو پاس کر دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بھی یہی ہوگا، بغیر پڑھے بغیر ڈیبیٹ کیے اس کو پاس کر دیجیے گا. اب جمعہ 8 دن رہ گئے ہیں اسمبلی کی مدت ختم ہونے کو. تمام اراکین پارلیمنٹ وہ کمیٹی کے اجلاس میں تو وہ کوئی توجہ نہیں لے رہے. ان کی تمام اراکین پارلیمنٹ کی کوشش کیا ہے کہ آخری وقت میں جو قانون سازی ہونی ہے اس کو منظور کر دے
اور تمام جو پاور کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ جان رہے ہیں کہ اب یہ اسمبلی ختم ہو رہی ہے، ان سے جو قانون سازی آپ نے کروانی ہے وہ کروا لیں. اور وہ بھی ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ دیکھ لیں، یہ افسوس کی بات ہے، وہ بغیر پڑھے لکھے قانون سازی کر رہے ہیں. ویسے اس سارے عمل میں میں نا، اس سارے عمل میں مجھے وہ ریٹائرڈ فوجی یاد آ رہے ہیں جو عام طور پہ نا میڈیا پہ ایک کافی سختی کے حامی ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، نیشنل انٹرسٹ کا ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا، جو جی چاہے بول جاتے ہیں. آج وہ اس ٹائم میرے خیال فری اسپیچ کے حوالے سے سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہوں گے. ٹھیک بات. اور یہ جو اوور آل یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں، یہ ایک طرح کا ان کے لیے ایک گیگ آرڈر ہے. ٹھیک بات. کہ جو بھی ادھر ادھر کوئی لیکیج ہوتی تھی، یا جو ریٹائرڈ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس چکر سے نکل گئے ہیں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اب جو ایک دفعہ فوج میں گیا ہے وہ اب جو ہے بے شک ریٹائر ہے، یہ جو بھی ہے، اس کے لیے بھی اس کو کوئی ٹویٹ کرنے سے پہلے بھی ان چیزوں کے بارے میں، یا کوئی سوشل میڈیا پہ یا کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہوئے، یا کوئی جاب بھی کرتے ہوئے، یعنی کہ ہر چیز میں اس کو این او سی کی ضرورت ہے. اور آرمی چیف جو ہے ود ان آرمی کے اندر تو وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئے. جی ہاں جی عمر، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. آئی بلیو کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں ان کے پیچھے جو تھنکنگ ہے وہ کرپشن والی تھنکنگ نہیں ہوگی، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ جب تک ان کو ڈبیٹ نہ کیا جائے، جب تک ان کو پارلیمنٹ کے پراپر طریقہ کار سے نہ گزارا جائے، اس کی نوک پلک ڈبیٹ کے ذریعے ٹھیک نہ کی جائے، میرا یہ خیال ہے کہ اوور آل اس کا خود ملٹری کے اوپر بڑا نیگیٹو اثر پڑے گا. اینڈ آئی بلیو کہ ملٹری کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ان کی انسٹیٹیوشن کے اوپر کبھی بھی کوئی حرف آئے، اور نہیں آنا بھی نہیں چاہیے. تو لک فارورڈ کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اپنا جو ڈو پروسیس، اگر آپ ایسے ملٹری کے لحاظ سے سوچیں تو جو ان پر تنقید ہو رہی ہے اس سے زیادہ حرف آ رہا ہے، یا کہ تنقید کو روکنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اس سے حرف آئے گا؟ میرے خیال میں دونوں سے آ رہا ہے. نہیں تو وہ دونوں سے آ رہا ہے، دونوں سے. اچھا دونوں سے آ رہا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اس طرح کی ان کی کوشش ہوگی کہ ہم اس کو فوری طور پہ تو ہو رہا ہے، ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں عمر، وہ تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک پہلو ہے نا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اسٹرکچرل ایسی پوائنٹس کر دیتے ہیں کہ کوئی بندہ بات ہی نہ کرے، تو اب دیکھیں نا، جو میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، ہم آبجیکٹو وے گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کسی کو ملائن کرنا نہیں ہے، لیکن کل کلاں کوئی بندہ بیٹھا ہو وہ کہے جی یہ تو خلاف ہے، اور اسی ایکٹ کی اسی سیکشن کے تحت ہمارے پہ کارروائی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے خیال میں اسے اوپن اینڈڈ رکھنا چاہیے، اور یہ خود ملٹری کے اپنے مفاد میں. اینڈ آئی بلیو کہ جو ہے تمام جو حلقے ہیں وہ اس کو سنیں گے، حکومت بھی سنے گی اور ملٹری کے جو حکام ہیں وہ بھی سنیں گے. تو میرے خیال میں آج تک کے لیے یہی. ناظرین، آپ نے عمر چیمہ کی اور میری گفتگو سنی. ہم نے پاکستان ملٹری ایکٹ کے اندر جو ترامیم ہوئی ہیں ان کے اوپر شک بشک بات کی ہے. امید ہے کہ ہماری اس ساری گفتگو کو آپ نے سنا ہوگا اور اسے سمجھا ہوگا، اور پازیٹیولی ملک کی بہتری کے لیے آپ بھی اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اس میں اہم کردار ادا کریں گے. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.